अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेरी मज़ारी और उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी आरिफ भट्टी जज्बाती हो गए। चलिए पहले हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं, उसके बाद हम मज़ीद इस गुफ्तगू पर तबसरा करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे। मान ने खास तौर पे मेरी वजह से गुजरना पड़ा। इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफा लेके गए हैं इधर से। अच्छा भट्टी साहब, ये तो ये बात होगी, लेकिन ख्वाजा साहब ने भी टेलीफोन की बात की। मैं ख्वाजा साहब को छोड़ दें, एक बात सुने ना। मेरी एक अर्ज है, आपकी हुक्म जो होगा प्रोग्राम वैसे चलेगा। एक तो मैंने अभी हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब का बताया, शेरी मज़ारी एक दबंग खातून है, उनसे इख्तलाफ राय मुझे भी कुछ बातों पे होता है। उन्होंने कहा अडयाला जेल में जब मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, जब मेरी अडयाला जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, मुझे ये बताए, मैं चैलेंज करता हूं कि जेल में इनके पास मोबाइल नहीं था, वीडियो कैसे उन्होंने देख ली? यार अगर एक कैदी को फैसिलिटी मिलती है तो आपको क्या मसला है? मैं कह रहा हूं नहीं मिली थी। की फिल्में दिखाते हैं अमेरिका में कैदियों को। काजी साहब मेरी अर्ज सुन लेना। अच्छा। मुझे आपका हर हुक्म सर आंखों पे। मेरा चैलेंज है, उन्हें मोबाइल नहीं मिला था, उन्हें नहीं इजाजत थी किसी से बात करने की, नहीं इजाजत थी। मुझे सिर्फ ये साबित कर दें जेल के सुप्रीडेंट या आईजी जेल खाना जात कि उनके पास मोबाइल था, उसकी सीसी फुटेज मुझे लाके दे दे। वो कह रही है मेरी बेटी की वीडियो, लफ्ज वीडियो है, रोते हुए भी लेकिन वीडियो है। जेल में जिस तरह कोड लखपत में रखा जा रहा है, अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ना रखा है, अल्लाह ताला पीडीएम के भी किसी लीडर को ना कराए। कादी साहब, इसमें आप 10 प्रोग्राम कर सकते हैं, 100 प्रोग्राम। मैं शेरी मज़ारी साहब की इस बेबसी तस्वीर, इस खामोश एहतजाज, इस चीखती आंखें, इस चिल्लाती जुबान पे 100 प्रोग्राम कर सकता हूं कि ये कैसे हुआ। कर्नल ठीक है आपकी कादी साहब, ये बेबसी की तस्वीर, ये इंसानियत नहीं है। देखें, गौर करें, मैंने ये वीडियो मोहतरमा की कम से कम 20-25 दफा रिवाइंड करके देखी है। आप लोग कलम के बादशाह हैं, मुझसे सीनियर हैं, आप इस फिक्रे को आराम से जाने दे रहे हैं कि जेल में मैंने अपनी बेटी की मुझे वीडियो देखी। मुझे साबित कर दें कि जेल लाहौर में कितने और कितने के पास मोबाइल है। ये तो कहते हैं शनाख्त परेड करनी है, मुलाकात ही नहीं करने देते। कादी साहब नाम देखें, मैं छोटा सा रिपोर्टर हूं, मैंने जेल की बीट भी की हुई है। यार फिर भट्टी साहब आपको नहीं पता फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? यार अजीब बात करते हैं। कौन सी फैसिलिटी है इस वक्त जो जेल में आपको नहीं मिल सकती? नहीं, वो सिर्फ शरीफ फैमिली को है। हाँ नहीं, मुझे बताएं, ये आपने कितनी स्टोरियां की हैं जेल में, आप जो मर्जी, अगर 4 टके जेब में हो, भले आपने जिस तरीके से कमाए हो। अच्छा बात ये है, ये मुझे बताएं, वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ पास भी फोन था जेल में, तो ये क्या मिली भगत थी सरकार की या इस गवर्नमेंट की कि इमरान खान के साथ मिलके वो ये हमला प्लान करवा रहे थे कि यार ये ले फोन ले, हमला करवा दें? ये क्या बात हुई? काजी साहब, आप लाहौर में चकबाल से ऐसा हो गया, कहते हैं भोलिए मजे तू की जाने, अनार कलीदियां शाना। भोलिए मजे तू की जाने, अनार कलीदियां शाना। मैं आपको कह रहा हूं, उनके पास मोबाइल नहीं था। नैब हुकाम ने बात करवाई, नैब हुकाम ने। अब एक लीडर कर रहा है, नैब की हिरासत में है, उसे नहीं पता मेरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये इनके मुताबिक मोबाइल था, क्या इन्होंने, नैब हुकाम ने सबको मोबाइल दिए हुए हैं? इमरान खान के बकौल के इन्होंने जेल हुकाम ने लैंड नंबर से बात कराई। ये इन लोगों का कुछ मुखालफत में बैलेंस खराब हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के दौर में एहतसाब शफाफ हुआ, मैंने कभी नहीं कहा उस दौर के 3.5 साल की वीडियो निकाले, लेकिन इस दौर में कादी साहब जुल्म आखिरी हद भी क्रॉस कर गया। अब अर्शी कांपेगा, जमीन ही फटेगी, आसमान ही बरसेगा। कब बरसेगा ये वो जाने जिसने कायनात बनाई है, जिसे अल्लाह कहते हैं। ये तो टेलीफोन के तो बड़े फजाइल है ना। एक खालिद साहब ने भी तो फोन किया था
الیکشن تھا جس دن ان کا. اچھا فون کی اہمیت سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، جب میری اطلاع کے مطابق خواجہ آصف صاحب نے خود جو فرمایا، جب انہوں نے فون کیا نہ وہ قید میں تھے، نہ بار بار پولیس جیسے اسحاق ڈار کی عمر ڈار کے گھر قاضی صاحب جو واقعہ ہوا ہے نا عثمان ڈار کی بہن اور ماں کے ساتھ، یار قاضی صاحب مجھے نہیں آتا کہ خواجہ آصف کیوں ندائن نہیں دے رہے. خواجہ صاحب نہیں، یہ نہیں ہے کہ ماں بہن کی عزتیں خراب کرو، گھروں میں چھاپے مارو. ادھر صرف ایک ویڈیو ہے قاضی صاحب، آپ عثمان ڈار سے پوچھے وہ ویڈیو بھیج دیں. اگر آپ کی آنکھیں نم نہ ہوئی تو میں آپ سے تھپڑ کھاؤں گا. نم نہ ہوئی وہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا. کوئی انسان ویڈیو دیکھ نہیں سکتا، کرنے والے کیسے درندے ہوں گے یار. بہن کا، بیٹی کا، ماں کا نہیں. دوسری بات ہے چلے کتنے کوئی پروگرام جانا جائے. خواجہ آصف صاحب نے کوئی ان کے گھر کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا، چھاپے نہیں تھے، کس کو فون کیا اس وقت کے خواجہ صاحب کے مطابق آرمی چیف کو کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں. اگلے دن وہ الیکشن جیت گئے. تو مجھے بتائیں میں آپ کے نظام انصاف پہ سوال کروں کہ نہ کروں؟ وہ جو آپ حکم کرتے ہیں میں اس کی تعمیل کر لیتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں، سوال کر کے بھی اب کیا کر لیں گے، اپنی جگہ پہ ایسے ہی رہے گا. لیکن یہ ہے کہ بڑی صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال میں الیکشن سے تو قوم کو اب مایوس ہو جانا چاہیے. کل عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا الیکشن تو یہاں ہونا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک نان الیکٹڈ سی گورنمنٹ ہے وہ چلی جائے گی. اور کل ہمارے انتہائی محترم دوست عرفان قادر صاحب نے کہا تھا کہ 100 سال تک جو ہے وہ یہ نگران حکومت چلتی رہے گی. تو اور وہ بڑی تو اب سپریم کورٹ نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں، یہ میرے پاس ہیں، میں آپ کی خدمت میں اگر آپ اجازت دے دو میں پیش کر دوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے الیکشن عمل درآمد کیس میں آج کی سماعت کے بعد لگتا ہے حکومت پر توہین عدالت تو نہیں لگی. اب توہین عدالت تو کوئی نہیں لگے گی. یہ اچھا ہاں یہ میرے پاس دوسرا پیپر ہے، یہ ہے بٹی صاحب، یہ غور فرمائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسد عمر کو فوری رہا کرنے کا حکم عدالت عالیہ کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ اسلام آباد ایک منٹ اچھا پنجاب انتخابات کیس ہے. یہ نظر ثانی کا دائرہ کار بڑھایا تو کئی سال پرانے مقدمات بھی آ جائیں گے. ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا، گڈ ٹو سی یو کہا، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی معقول نقطہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے. عدالت میں نقطہ اٹھایا گیا لیکن اس پر بحث نہیں کی گئی. کل نظر ثانی کے دائرہ اختیار پر بات ہوئی تھی. اپنے لوگوں سے کہیں ایوان میں سخت باتیں نہ کیا کریں جناب چیف جسٹس صاحب. ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس ہستی کا کام کریں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، آپ صفائیاں نہ دیں. عدالت صاف دل کے ساتھ بیٹھی ہے. چیف جسٹس مزید کہا کہ ہماری ہر چیز درست رپورٹ نہیں ہوتی. کہا گیا عمران خان کو عدالت نے مرسیڈیز دی تھی، میں تو مرسیڈیز استعمال ہی نہیں کرتا. پولیس نے عمران خان کی مرسیڈیز کا بندوبست کیا تھا، اس بات کا پتہ نہیں کہ اچھا ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا، گڈ ٹو سی یو کہا، یہ اس طرح کی باتیں کی. اب بات یہ ہے کہ باتیں جو بھی ہوں ایک بات تو طے ہے، میں اور بھی اگر 425 صفحے بھی پڑھ دوں تو یہ تو طے ہے کہ یہ سرکار اب حکومت الیکشن نہیں کروائے گی بٹی صاحب. اور جہاں ان کے بھی وکیل بھی ہیں محترم اور بہت بڑے لائر ہیں، وہ بھی کل تشریف لائے تھے. انہوں نے نہ صرف عدالت پر حملے کے حوالے سے جو ہے بتایا کہ وہ کیسے جائز ہوتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 100 سال تک یہ حکومت بھی رہ سکتی ہے. تو ہم اب اسی تنخواہ پہ رہیں گے باقی مادہ. اچھا میں گزارش کرتا ہوں، عدالتوں کے بارے میں میری تو اوقات نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جج ہو یا ایک سول جج صاحب ہو، میرے لیے تو قابل احترام. جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد ہے اسے منہ پہ مار لینا چاہیے. مجھے یہ نہیں پتا آج چیف جسٹس صاحب نے کیا حکم فرمایا، میں نے یہ ہیئرنگ نہیں سنی. یہ ان کے غالباً فیصلہ نہیں، آج ریمارکس تھے. میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا 14 تاریخ کو الیکشن کرائیں. یہ فیصلہ ان گناہگار آنکھوں نے پڑھا. اگر نہ ہوا تو 10 دفعہ سنا ہے کہ قانون کے مطابق انہیں سزائیں دی جائیں گی. اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا انہیں توہین عدالت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 آنریبل جج صاحبان کا فیصلہ ہے. آج میں نہایت ادب احترام سے جان کی مال پاؤں تم سے گزارش کروں، 14 مئی کو گئے ہوئے آج 24 ہو گئی. تو یہ بتا دیں کہ فیصلہ آپ نے واپس لے لیا یا توہین عدالت کا قانون ختم ہو گیا. تھوڑی عملی بات بھی کر لیں، آپ بھی خدا لگتی بات کریں، دل لگتی بات کریں.
2, 4, 5 ہزار بندہ رینٹ ا کراؤڈ انہوں نے مدرسوں سے اٹھانا ہے, 5 ڈنڈے پکڑانے ہیں, پولیس نے منہ پرا کر لینا ہے, تو جج صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ قاضی صاحب دیکھیں سمپل یہ ہے, ہاں عدلیہ کے جج صاحبانوں کے ہم نے منہ سے سنا ہے کہ وہ لوگوں کا موڈ نہیں دیکھتے, آئین اور قانون دیکھتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں ان کا فیصلہ نہیں مانا گیا, جسے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا اور لا تعداد حکومتی وزراء نے کہا, 1 منٹ میں توہین عدالت لگتی ہے لگائیں, یہاں کہہ دیں کہ نہیں یہ حکومت سچی ہے, اس نے سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کے بہت اچھا کیا. میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں, یا یوں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں یہ پاکستان کی کورٹ نہیں ہے, یہ امریکہ کی سپریم کورٹ ہے, یا اس کی تو اسٹیٹوں کی بھی سپریم کورٹ ہوتی ہے. اگر اسے پتا ہو کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ میرا آرڈر نہیں مانیں گی, میں کہتا ہوں فلاں بندے کو پکڑ لاؤ, تو انہیں پتا چلے کہ وہ تو 5 ڈنڈے لے کے میرے وال آ گئے نے, تو سپریم کورٹ کا امریکہ کا جج کیا کرے گا؟ نہیں قاضی صاحب پھر میں معافی چاہتا ہوں, بالکل معافی چاہتا ہوں آپ کی اس انلاجی گفتگو سے. میں یہاں رضائن دے دوں یا حکم نہ دیں, حکم دیا ہے تو اب ان کی ایشو نہیں ہے, ادھر ایک جج کے نام کا ایشو نہیں ہے, ملک کے آئین کا اور سپریم کورٹ کے احترام کا. چیف جسٹس کل کو فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے اور دیگر جج صاحبان آتے رہیں گے, لیکن اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کی روایات چل پڑی تو یاد رکھ لیں کسی دن ان چیف جسٹس صاحبان کو یا ان جج صاحبان کے بارے میں بھی جو پہلے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور گنونا کھیل ہو سکتا ہے. میری ایک گزارش ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں 14 مئی کا الیکشن نہ کرانا توہین عدالت ہے جس کا حکمرانوں کے لاتعداد بیانات ہے, تو اس کا فیصلہ 2-3 دن میں کر دیں. 23 کروڑ عوام کو کرم میں نہ ڈالیں, یا حکومت نے توہین عدالت نہیں کی, سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا معمول ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی سپریم کورٹ کا حکم مانا جائے گا. اگر کی ہے تو ان کو سزا دیں, یا پھر آپ تو ایک بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں رہتے ہیں, میں اس دنیا میں نہیں رہتا. کو کیا سزا ہوئی تھی, اس کا کیا قصور تھا؟ یوسف رضا مطلب پیپلز پارٹی ستیلی ہے. نہیں, یوسف رضا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, تو ان کو کیوں ایلیمینیٹ کر دیا گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اب میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑی اہم شخصیت جو کسی زمانے میں بڑے اہم تھے, انہوں نے ایک بات کی اور میرے ساتھ میرے پروڈیوسر صاحب بھی تھے, میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار گل ہی کوئی نہیں, 15-20 ہزار بندوں کا کوئی جتھا بنا لیں, یو آر ابو دی لا. آپ کے سامنے نہیں ہوا, 4 گاڑیاں بٹیاں نہیں بھر کے لے جاؤ, مارو, گل ختم. مجھے یہ بتائیں نا, تو اب جب آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک خاندان قانون ہے یا 2 خاندان قانون ہے, ساری ریاست سب سروینٹ ہے, تو جج صاحب کیا کریں گے؟ غلام مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے. چلو میں نام نہیں لیتا, آپ کے دوست ہیں, مجھے پتا ہے. نہیں قاضی صاحب پھر ایک فیصلہ کریں اس ملک میں, یہی پارلیمنٹ کر دیں. فیصلہ ہو چکا ہے. آج کے بعد عدالتوں کا حکم ماننا سرکاری حکومت کا اور اداروں کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانیں, فائن ٹیون کر دیتے, یہ کر دیں. یہ خاندان ہے, یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کتابیں نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشن کتابیں ہے. ایک اس میں ترمیم لے آئے, بھٹو صاحب بھی تو 19 ترمیمیں لے کے آئے تھے, ساری جان سے چھٹے یار. آپ نے یہ بات سیکھی نا, دیکھیں ہر چیز کا حل آپ نے نکالنا, تو اس میں ترمیم لے لیں کہ آئندہ سپریم کورٹ کا حکم ہماری خواہش کے برعکس آیا تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں, ان پر لاگو ہی نہیں ہوگا, مانیں گے. یا پاکستان یا وہ ان سے اجازت لے کے فیصلہ کریں. کسی بھی جرم کے بارے میں, کسی بھی مبینہ جرم کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے, نہ انکوائری ہو سکتی ہے, نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, نہ گرفتاری ہو سکتی ہے, نہ ہمیں پوچھا جا سکتا ہے. اچھی بات ہے, اور ہم کہیں گے جی ہمارے آئین میں لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اعلیٰ روایات پہ عمل تو ہو رہا ہے, بس انہیں فارملائز کر دیں. صاحب میں کہہ رہا ہوں آئین کی شکل دے دینا یار, اس میں کیا بری بات ہے, ہو رہا ہے عمل, ایگریڈ, میں اس میں کوئی بحث تو نہیں کر رہا, لیکن میری خواہش ہے اسے عمل دے دیا جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے, ہیومن رائٹس کی جو ممی ڈیڈی کلاس ہے انہیں پتا چلے کہ انسانی حقوق پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. کیا غریب کا بچہ امرود چوری کرے صرف بھوک مٹانے کے لیے, تو قاضی صاحب دنیا چوری پہ 1 سال سزا نہ ہو, اور ملک چوری کر کے لے جاؤ, مجھے بریک پہ, اور تمہیں کوئی پکڑے نا. مجھے بریک پہ جانا ہے. اس کی عقل پہ اسے ماتم کرنا چاہیے. امرود چوری کرتا ہے, ارے 20-25 ارب روپیہ بیٹا چوری کر تاکہ تو محفوظ رہ. دوستوں اپنی گفتگو سنی, ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, ادارے کیا کر رہے ہیں اس وقت, حکومت کیا کر رہی ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اب یہ گفتگو اگر کوئی بچہ بھی سنے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. کیا ایسا ہونا چاہیے, ایک جمہوری معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے
کسی کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی ہونی چاہیے تو قطعاً کسی کا بھی کسی بھی معاشرے کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، یہ غیر انسانی سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور عذاب کا سامنا بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں کئی طرح سے پچھلے سال بھی ہم نے ایک عذاب دیکھا سیلاب کی صورت میں، اور اب بھی ایک عذاب ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے سمندری طوفان بپر جوائے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ٹائم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ٹائم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے اوپر آنے والا یہ عذاب ٹل جائے۔ عذاب اسی طرح ٹلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اور حقدار کو اس کا حق دینے سے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا، جن کو سوچنا پڑے گا۔ ایک بندہ ایسے ہی اٹھ کر کسی چیز کو اپنا لے یا کسی چیز کو چھوڑ دے، اس کے پیچھے وجوہات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں لوگ، چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو چھوڑ رہے ہیں ان کے مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے پھر پولیس نہیں جاتی۔ جو نہیں چھوڑ رہے وہ جیسے ہی ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے دوسرے مقدمے میں دھر لیے جاتے ہیں، اور یہ انصاف کا پتہ نہیں کون سا معیار ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت رائج ہو چکا ہے۔ جیسے کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں یا سیاست کو چھوڑ رہا ہوں، پھر اس کے اوپر سے وہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ کیسا جرم ہے جو اس بندے نے کیا ہے جس کے لیے اس کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ پارٹی کو چھوڑتا ہے اس کے سارے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باہر جانا چاہے تو باہر جا سکتا ہے، کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔